अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान में तो सूरत हाल बड़ी बॉइलिंग है। कौमी असम्बली से अभी पीटीआई ने इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है और जो नारे वहाँ लगे हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। लेके रहेंगे आज़ादी। अच्छा, ये जो लेके रहेंगे आज़ादी और ये जो है ना, ये ग़ुलामी, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर और लेके रहेंगे आज़ादी, ये बड़े ताकतवर नारे हैं और इनकी जो जड़ें हैं अवामी शऊर में तारीख़ी एतबार से वो बड़ी गहरी और बड़ी मजबूत हैं। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि ये जो पॉपुलर नारे हैं इनमें लॉजिक फिर फारिग हो जाती है, यानी इसमें कोई सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं होता। दहाइयों से एक गुस्सा जो कि बलूचिस्तान, सिंध, केपी, जो अब पंजाब में भी आ गया है, कराची में ये गुस्सा है, दहाइयों से है। रीज़न्स उसकी बड़ी मुख्तलिफ हैं। मतलब पीपल्स पार्टी के जो गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह हैं, वो ठीक है, उन्होंने वो शासन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन क्या उनके हाफजे से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी मिटाई जा सकती है? जवाब है नहीं। अब लॉजिक जो है वो तो ये कहती है कि बीबी का जब कत्ल हुआ था तो उसके बाद 5 साल मतलब इनकी हुकूमत थी फेडरेशन में, लेकिन आज भी अगर वो ये कहते हैं कि बीबी के कातिल नहीं मिल सके तो लोग उस बात को, लॉजिक को निकाल देंगे कि 5 साल हुकूमत किसकी थी। वो तो कहेंगे कि नहीं, बीबी के कातिल नहीं, बस वो जज्बात है ना, अकल से उसका फिर क्या ताल्लुक है। अच्छा, यही मामला जहादी यानी पॉलिसी के हवाले से पख्तूनख्वा एक्स जो ट्राइबल है, फाटा, फिर पाटा और फिर ये बलूचिस्तान, यहाँ पे वो ज़ियाउल हक का लगाया हुआ पौधा जहाद का, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जब उसके अपोजिट पॉलिसी ली तो कितने लोग उसमें काम आए और दहशतगर्दी कितनी पाकिस्तानी कौम ने उसकी कीमत अदा की, सब जानते हैं। MQM जो है अल्ताफ़ हुसैन को लगाने का मकसद, उसको प्रमाण चढ़ाने का मकसद, वो फसाद का बीज जो ज़ियाउल हक ने लगाया था, उसकी जो वजह थी, वो नीयत कितनी भी साफ़ रही हो ज़ियाउल हक की, लेकिन जो वजह थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करना है शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज़ ऑफ सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तलिस्म तोड़ना है। उसके लिए फिर आप नस्ली बुनियादों पर अगर सियासत शुरू करेंगे तो महाजर कम्युनिटी एक ऐसी बनेगी जो एंटी पीपल्स पार्टी भी होगी और स्ट्रॉन्ग भी होगी, और उसको हम सपोर्ट करेंगे तो वो एक ताकत बन जाएगी, पीपल्स पार्टी की सियासी ताकत कम हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। यही पॉलिसी थी ना। तो फिर उस MQM जब वो बनी तो फिर कराची का क्या हाल हुआ और कैसी मिलिटेंसी आई, और उसके बाद फिर उसी अल्ताफ़ हुसैन ने जो सबसे बड़ा मुहिब वतन था, फिर उसने किस तरह के कलमात कहे जब उसे फिर फाइनली गद्दार कहना पड़ा, और किस तरह का फिर वो एक ऑपरेशन करना पड़ा। ये MQM पाकिस्तान और जितना ये सपोर्ट बेस है, अगर कोई ये समझता है कि अल्ताफ़ हुसैन उनके दिलों में, दिमाग में मर चुका है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो सारी की सारी कम्युनिटी, वो लोग ज़िंदा हैं, वो मौजूद हैं, और वक्ती जबर के तहत ज़ाहिर है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया कि अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर वो उसको ओन कर सकें। जितने पाकिस्तान मुखालिफ नारे उसने खुलेआम लगा दिए हैं, तो ठीक है कि वो उनको उस वक्त MQM पाकिस्तान नाम भी रखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये कि उनकी याददाश्त ख़त्म हो गई है, या ये कि वो कोई अल्ताफ़ हुसैन को भूल गए हैं, या कल खुदा न खास्ता दोबारा से वो नारा अगर लगा देता है तो उसका नाम लेकर लोग नहीं उठेंगे कराची से, ये बहुत बड़ी भूल है। तो अब एक तरफ से वो जहादी मिलिटेंट जिसको पहले तैयार किया, बाद में बताया कि नहीं ये तो गलत था और वापस यू टर्न, वो अभी तक आग बुझ नहीं रही है, यानी वो बाकायदा मिलिटेंट अटैक हैं जो हो रहे हैं, वो अभी बुझी नहीं है आग, वो मौजूद है। बलूचिस्तान में जो गुमशुदा लापता अफराद और जो भी बेचैनी है, जिस तरह उसको हैंडल किया गया क्राइसिस को, नतीजा उसका बहरहाल ये है कि बलूचिस्तान में हमारी जो सिक्योरिटी कैंपस फोर्स हैं वहाँ पे मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं। ये रियलिटी है, फैक्ट्स हैं, मतलब इसमें कोई राय नहीं है। तो ये जहादी सोच वहाँ बलूचिस्तान में, ये प्रॉब्लम्स, कराची में महाजरों की प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है? MQM ठीक हो गया, और अब फिर फाइनली नवाज शरीफ डाकू और जरदारी डाकू से बचने के लिए नया तरीका, मसीहा PTI और सपोर्ट, और वो सारी एक नई क्लास और इनकलाबी सोचें। नीयत तो ज़ाहिर है बड़ी साफ थी कि चोरों डाकुओं से, रवायती सियासतदानों से जान छुड़ाई जाए और इमरान खान को लाया जाए, एक नई PTI आएगी और एक यूथ की आवाज़ होगी, और उसके बाद दुनिया भर से डॉलर्स और पाउंड्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान पे। नीयत तो यही थी ना। अब उसका अंजाम जो हुआ वो देख रहे हैं सारे। अब PTI का ये नारा कि लेकर रहेंगे आज़ादी, जो वो GHQ गेट नंबर 4 के सामने खड़े होकर मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, जो वो लाहौर की सड़कों और गलियों में नारे लगा रहे हैं, जो वो अदलिया के बारे में जिस तरह के बैनर्स उठाए हुए हैं उन्होंने, और जो वो गालियां दे रहे हैं, अब इसमें हकीकत कितनी है, ये कितना शैलो है अंदर से सारा कुछ, और ये कितना खाली है,
اور یہ امریکی یہ جو ڈیمانڈ پر، مطالبے پر اور یہ غلامی، یہ ساری کی ساری جھوٹ کی کہانی، یہ کتنی بڑا یہ جھوٹ ہے اور یہ اندر سے کتنا خالی ہے یہ لوگ جانتے ہیں. مطلب آپ بھی جانتے ہیں جو تھوڑے بہت اور باعلم لوگ ہیں. مطلب ہے کہ ظاہر ہے آپ جتنا اچھا پڑھا لکھا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے بعد جو باقی تھوڑے بہت فقیر ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ سب کچھ جعلی کام ہے، یہ سب کچھ فراڈ ہے، کمپلیٹ فراڈ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو فالوور بن گیا ہوا ہے اس کا، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی رولز آف گیم کو ماننے کے لیے تیار ہے. کیونکہ اس کو جو سپورٹ ملی تھی وہ رولز آف گیم کو فالو نہیں کیا گیا تھا. ان کے لیڈر نے ان کو بتا دیا ہے کہ نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے، نہ ووٹ کی کوئی حیثیت ہے، نو کانفیڈنس کی کوئی حیثیت ہے. یہاں پہ تو جو کچھ ہوتا ہے، عدلیہ ہے فوج ہے، عدلیہ ہے فوج ہے، ان کے ساتھ آپ ٹھیک رکھیں تو پھر اس کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہی بتایا تھا نا ان کو، وہ سمجھ گئے. اب نہ وہ رولز آف گیم کی بات کر رہے ہیں جہادیوں کی طرح، یعنی پرانے جہادی جو پیدا کیے تھے، اب وہ آئین پاکستان کو، پارلیمانی نظام کو، پورے نظام کو کافرانہ نظام کہہ رہے ہیں نا. اب وہ یعنی حملے کر رہے ہیں. تو اب یہ پی ٹی آئی یہ جو آ کے اب یہ جو مطلب ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو لے کے رہیں گے آزادی والا نعرہ ہے، یہ اگر کل کو اردو سپیکنگ کمیونٹی اپنے ریزنز کی وجہ سے، اپنے بیک گراؤنڈ، اپنے ماضی کی وجہ سے اٹھا کے کھڑی ہو جائے، کے پی میں، بلوچستان میں لوگ اپنی ریزنز، اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، پنجاب میں پی ٹی آئی اٹھا کے کھڑی ہے، ان سب کا مشترکہ نشانہ، کامن ٹارگٹ کون ہوگا؟ یہ آزادی کس سے مانگ رہے ہیں؟ غور کریں نا، آزادی کس سے مانگ رہے ہیں؟ فوج سے آزادی مانگ رہے ہیں، عدلیہ سے آزادی مانگ رہے ہیں، پاکستان کے نظام سے آزادی، میں کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ اچھا اب ادھر سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں آزادی کے لیے، ادھر سے وہ آزادی کے لیے، ادھر سے یہ آزادی. پی ٹی آئی اتنا یعنی یہ ایسا نعرہ لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ ان کی ساری غلطیاں، ان کے سارے بلنڈرز، ان کی ساری پھیلائی ہوئی تباہی وہ باقی قومیں بھول جائیں گی. اور اگر یہ نعرہ جڑ پکڑ گیا تو یہ آگ کی طرح پھیلے گا، آگ کی طرح پھیلے گا. اچھا اب اگر یہ نعرہ پھیل گیا اور مختلف جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اس پہ، تو پاکستان کے سرکاری خزانے میں، معیشت میں اتنا تو دم نہیں رہ گیا کہ اب آپ سب کو اکاموڈیٹ کر لیں. نہ ہی سیاسی نظام میں کوئی ایسا پاسبلٹی رہ گئی ہے. نفرتیں جہاں تک جا چکی ہیں کہ آپ ڈنڈے مار کے ان سب کو یہ کہیں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا لو. ان کی نفرتیں اب بہت آگے جا چکی ہیں. تو اب اس نعرے کو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ بندوق پکڑ کے اب آپ حل کر سکتے ہیں؟ صرف بندوق سے اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. اچھا اب ہر طرف، ہر جانب یہ بے چینی، یہ بےتابی، دنیا کی گھورتی ہوئی، مطلب ہمارے اپنے اندر کی انسٹیبلٹی، اکانومی کی حالت، اور کروڑوں کی تعداد میں اس طرح کا شعور جو کسی آئین کو نہیں مانتا، کسی قانون کو نہیں مانتا، وہ کسی اصول، کسی ضابطے کو نہیں مانتا. وہ اب وحشی اور جنون میں آ کے تو وہ تو بیسیکلی بندوق کے ذریعے کہتے ہیں کہ جیسے بھی بائے ہوکر کرو، ہمیں حکومت دو ورنہ ہم توڑ دیں گے. اب تو یہ طاقتیں ہیں. اچھا اب ان طاقتوں کو، یعنی یہ عوامی بے چینی، اس عوامی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اب ایک ایسی حکومت چاہیے جو سب سے پہلے معاشی ریلیف دے. پہلی بات ہے نا کہ لوگوں کو معاشی ریلیف دیں، اور اس کے بعد ان کی جو گریوینسز ہیں ان کو ختم کرے. اب یہ جو کام ہے، یہ کام ہے شہباز شریف کا، یہ کام ہے نواز شریف کا، یہ کام ہے آصف زرداری کا، یہ کام ہے مولانا فضل الرحمان کا، کہ بھائی ہر طرف ہم نے تجربے کر کے وہ جو حالات پیدا کر دیے ہیں، تو اب آپ مہربانی کر کے آ جائیں اور ان حالات کو اب آپ قابو میں کریں. اب وہ سیاسی جماعتیں آ جائیں، کیونکہ خالی بندوق سے اگر آپ اس کا علاج کریں گے تو ظاہر ہے کہ مزید آگ بھڑکے گی، تو سیاسی جماعتیں چاہیں گی. تو سیاسی جماعتیں وہ آئیں گی، یعنی سابقہ ڈاکو، سابقہ چور، سابقہ غدار، جن کو ٹھڈے مار کے نکالا تھا، وہی واپس آئیں، اور واپس آ کے اب وہ سیاسی میدان میں سیاسی لڑائی لڑتے ہوئے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ پانی ڈالیں، اور اس تحریک کو اس سے پہلے کہ یہ جڑ پکڑے اس کو ٹھنڈا کریں. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اب ایسا کرنے میں یہ فرض کریں کامیاب ہو جاتے ہیں. پہلے بھی آئے ہیں یہ لوگ، بڑے بدترین حالات میں آئے ہیں، اور یہ سم ہاؤ ہمیں حالات سے نکال کے، گرداب سے لے کے نکل گئے ہیں. اب پھر نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ لوگ مل کے
کسی نہ کسی طریقے سے ساکھ پر پانی ڈالیں اور آگے نکال کے لے جائیں. تو سوال یہ ہے کہ جیسے ہی یہ نکال کے لے کے جائیں گے اور یہ بھڑکتے شعلے کم ہوں گے تو سر پھر مصیبت یہ ہے کہ آپ کا اگلا کینڈیڈیٹ اداکار شان ہوگا. مطلب ہے جیسے ہی اسٹیبلٹی واپس آئی اور ملک کسی ٹریک پر چڑھا تو پھر ایک نیا ڈاکٹرائن آئے گا نا, اسے تو کوئی نہیں روک سکتا. وہ ایک نیا ڈاکٹرائن آئے گا اور وہ پھر سر دیکھے گا کہ اداکار شان جو ہے نا یہ ہے اب نئی امید. اس کے ساتھ ڈالتے ہیں سمینہ پیرزادہ کو اور ان کے ساتھ ملاتے ہیں شاہد آفریدی, تو پھر ایک نئی اب جماعت فیوچر میں میرا خیال ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں سر, آج سے ہم انویسٹ کریں گے اداکار شان میں کہ وہ ہمارا مسیحا ہو, پاکستان کا وزیر اعظم ہو, اور شاہد آفریدی کو صدر پاکستان بنایا جائے, اور سمینہ پیرزادہ صاحبہ جو ہیں ان کو اسپیکر قومی اسمبلی بنایا جائے, یا پھر یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا ان کو کوئی شامل کیا جائے. تو یہ تینوں شخصیات اب مجھے لگتا ہے کہ شاہد آفریدی, اداکار شان اور سمینہ پیرزادہ, یہ ہے جی فیوچر کی میرا خیال آپ کی بیٹس. تو میرا خیال ہے کہ سر اب ان تینوں پہ کام شروع کریں. ایک تحریک انصاف کے بعد ایک اور کوئی نام سوچیں, تحریک انصاف 2 سوچ لیں یا نیا زمانہ سوچ لیں. اور نیا زمانہ پارٹی کی بنیاد میرا خیال ابھی رکھیں گے, کیونکہ ان کو اب اداکار شان کو جب آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے اور ان کو بنانا ہے تو ان کو بھی تو 4 سے 8 سال 10 سال چاہیے نا ٹریننگ کے. تو وہ پھر وہاں شروع کر دیں کام, تاکہ 4-5 سال اگلے 4-5 سال یہ جو سیاستدان ہے چور ڈاکو, یہ پانی بھی ڈالیں بھڑکتے شعلوں کو, اکانومی بھی ٹھیک کریں, پاکستان کو ٹریک پہ لائیں. جیسے ہی لائیں بس وہ ٹائم ہوگا, اور یہ 4 سے 5 سال تو لگ ہی جائیں گے پاکستان کو ٹریک میں لاتے ہوئے, اور اتنی ہی دیر اداکار شان اور سمینہ پیرزادہ کو بھی چاہیے. تو بس فیوچر پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ گراؤنڈ اب پریپیئر کریں, اور پاکستان زندہ باد. مطلب یہی ہے نا, یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں اپنے دوستوں سے فون پہ چھیڑتے ہوئے انہیں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی اب تو اداکار شان آپ کے پاس ہے نا, اگلا عمران خان ناکام ہو گیا تو کیا بات ہے, الطاف حسین پہ آپ نے بھروسہ کیا ناکام ہو گیا تو کیا بات ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو بنانے والے آپ ہی تھے ماشاءاللہ, فاطمہ جناح تو غدار تھی. پھر اس کے بعد یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد موجودہ جو لوگ ہیں یہ سارے کون تھے بھائی, آپ ہی لے کے آئے ہیں نا. تو یہ تو سارے ہو گئے فلاپ, آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکے, کیونکہ آپ ریسرچ اسکالر بھی آپ, پولیٹیشین بھی آپ, ڈپلومیٹ بھی آپ, سب کچھ تو آپ ہی ہیں. سویلین کس قابل ہو سکتا. تو یہ میں اب ان کو چھیڑتا ہوں کہ اچھا جی یہ اداکار شان پہ ذرا توجہ کریں. وہ آگے سے ظاہر ہے کہ ہنستے ہیں یا کوئی اور جواب دیتے ہیں. جو سننے کو ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ نہیں جی اب ہم سبق سیکھ چکے ہیں, سیاست ہمارا کام نہیں ہے. لیکن یقین نہیں آتا اس بات پہ. چلیں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پہ, اور اسٹیٹ جو ہے وہ ریزسٹ کر جائے اس عوامی ایموشن جو بھڑک رہا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنے والے اور فوٹو شاپ کر کے تصاویر کو سرکولیٹ کرنے والے, ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی ظاہر ہے, لیکن اب ان کو سزا دینے کا مطلب بھی الٹ ہوگا. یعنی اب آپ کیسی جگہ پہ آ کے پھنسے ہیں کہ ایک جینون فراڈیے ہیں, جینون فراڈیے کھڑے ہوئے ہیں جن کے پلے ہے ہی کچھ نہیں, اور وہ عوام کی آزادی کا نعرہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کو فالوورشپ جو ہیں جینز اور شرٹ والے وہ جہادی ہیں, یعنی مینٹلی طور پہ زومبیز, کہ جس طرح سے وہ ہمارا بھائی جہادی جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ نہ نیشن اسٹیٹ کو مانتا ہے, نہ کسی آئین کو مانتا ہے, نہ پارلیمنٹ نظام کو مانتا ہے. اسے تو ایک خلافت چاہیے جس کے لیے وہ جان دینے پہ تیار ہے. اب یہ نئے جہادی پیدا ہوں گے پینٹو شرٹوں والے, اور جس طرح کی حرکتیں اور باتیں یہ کر رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ انہیں بھی کوئی جان مان کی زیادہ فکر نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے پھر پاپولزم کا نتیجہ. اللہ ہی ہے جو ہمیں اب اللہ رحم کرے کہ اس بحران سے ہم نکل جائیں خیر خیریت سے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دائروں اور ڈسپلن میں رہنا سیکھ لیں. یہ ہاتھ جڑ گئے ہیں, رحم کر دیں. اچھا جی اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.